बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल हॉटलाइन, जिसके मुसन्निफ़ हैं इरशाद अल असर जाफरी, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 14 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है टाइगर। यहाँ भी हर वो धंधा होता है जो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में होता है। मैं तुम्हें एक आदमी की टिप देता हूँ जो किसी खुफिया मुजरिम तंजीम से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन देखो मेरा नाम दरमियान में मत आए, क्योंकि ऐसी तंजीमें तालाब में मगरमच्छ की सी हैसियत रखती हैं और उनके सामने हम जैसे बदमाश मेंढक से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। जोसू ने कहा तो उसकी मिसाल पर टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शायद तुम मुझे समझ नहीं पाए, टाइगर ने कहा। मुझे यकीन है कि तुम मेरा नाम दरमियान में नहीं लाओगे। मैंने एहतियातन ये बात कही थी, जोसू ने कहा, और फिर उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। उसे कोई भी ऐसा आदमी नज़र ना आया जो उनकी तरफ मुतवज्जा हो। लेरानी में एक होटल है, ब्लू स्काई। उसके सुपरवाइजर का नाम बांडे है। उस बांडे का ताल्लुक किसी मुजरिम तंजीम से है। होटल का मालिक और मैनेजर एशले है, और शायद एशले का ताल्लुक भी उसी तंजीम से हो। जोसू ने धीमी आवाज में कहा। उस मुजरिम तंजीम का नाम क्या है? टाइगर ने पूछा। तंजीम इंतहाई खुफिया है, मैं उसके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, जोसू ने कहा। नहीं, तंजीम खुफिया नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी तंजीम हो जो सरेआम काम करती हो। सरेआम काम करने वाली तंजीमें हम जैसे अफराद को भी काम दे देती हैं, लेकिन खुफिया तंजीमें तो हम जैसे अफराद को कत्ल कर देती हैं। मैं खुफिया तंजीमों से टकराने से परहेज करता हूँ, टाइगर ने फौरन ही पैंतरा बदलते हुए कहा। तुम टारगेट किलिंग कर सकते हो? जोसू ने पूछा। टाइगर दुनिया का हर जुर्म कर सकता है, बस रकम ठीक ठाक मिलनी चाहिए, टाइगर ने कहा। यहाँ पेशावर कातिलों का एक ग्रुप है जिसका नाम डेथ एंड डेथ है, तुम उनसे मिल लो, जोसू ने कहा। ओके, मुझे उनका एड्रेस बताओ, टाइगर ने कहा। तो जोसू ने एड्रेस भी बताया, लेकिन टाइगर ने उस एड्रेस पर ज्यादा तवज्जो ही न दी। ये तो उसने जोसू के इत्मीनान के लिए किया था। जोसू, अब मुझे इजाजत दो, तुम्हारी और मेरी मुलाकात आइंदा भी होती रहेगी। मैं कल परसों ही डेथ एंड डेथ ग्रुप से मिलता हूँ, टाइगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओके, थैंक यू, जोसू ने भी कुर्सी से उठते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मुसाफे के लिए हाथ टाइगर की तरफ बढ़ाया। टाइगर ने उससे मुसाफा किया और फिर वो हाल से बाहर आ गया। पार्किंग में उसकी कार मौजूद थी। उन सब ने ही लेरानी का तफसीली नक्शा गौर से देखा था। नक्शा देखकर ही उन्हें किसी भी शहर के रास्ते और अहम मुकामात याद हो जाते थे। उसके अलावा उसने लेरानी सिटी का तफसीली चक्कर भी लगाया था। ब्लू स्काई होटल उसकी नज़रों से गुजरा था, इसलिए उसकी कार अब ब्लू स्काई होटल की तरफ बढ़ रही थी। तकरीबन 12 मिनट की ड्राइव के बाद वो ब्लू स्काई होटल पहुंच गया। मैं बांडे का कज़न हूँ, नेबान सिटी से आया हूँ, टाइगर ने काउंटर गर्ल से कहा। बांडे साहब तो कुछ देर पहले अपने घर गए हैं और अब 2 घंटे बाद आएंगे, काउंटर गर्ल ने कहा। ओह मदाम, मैं लेरानी सिटी पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बांडे का घर कहाँ है, टाइगर ने कहा। ब्लू रोड पर C404, काउंटर गर्ल ने सुपरवाइजर बांडे का एड्रेस बताते हुए कहा। थैंक यू मदाम, टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर वो हाल से बाहर आ गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद वो C404 के गेट पर पहुंच चुका था। कार उसने उस घर से कुछ पहले फुटपाथ के साथ खड़ी कर दी थी। उसने बेल बजाई तो चंद लम्हों बाद गेट की खिड़की खुली और एक मुसल्ला हबशी की शक्ल दिखाई दी। जी जनाब, मुसल्ला आदमी ने टाइगर को गौर से देखते हुए कहा। बांडे साहब का घर यही है ना, जो ब्लू स्काई होटल में सुपरवाइजर हैं, टाइगर ने कहा। हाँ, यही घर है। क्यों? मुसल्ला आदमी ने इस मर्तबा सख्त लहजे में कहा। यार, तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। बात दरअसल ये है कि मैंने सुपरवाइजर का कोर्स किया है, गरीब आदमी हूँ। अगर तुम्हारे साहब कहीं मेरी नौकरी लगवा दें तो मुझ पर एहसान होगा, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। चलो भाग जाओ साहब, ये काम नहीं करते, मुसल्ला आदमी ने टाइगर को झिड़कते हुए कहा।
بھائی اگر تم کہو گے تو بانڈے صاحب میری سفارش کر دیں گے، میری نوکری لگ گئی تو میں پہلے 6 مہینوں تک اپنی تنخواہ تمہیں دیتا رہوں گا، بے شک تم مجھ سے لکھوا لو۔ ٹائیگر نے مسکین سے لہجے میں کہا، کیا لکھ کر دو گے مجھے؟ اس مسلح آدمی نے سوچتے ہوئے کہا، تم مجھ سے لکھوا لینا کہ تم نے مجھے کچھ رقم ادھار دی ہے اور میں تمہیں وہ رقم 6 مہینوں میں واپس کرنے کا پابند ہوں۔ ٹائیگر نے کہا، اس کا پھینکا ہوا دانہ کام کر گیا تھا، لیکن میں بانڈے صاحب کو کیا کہوں گا؟ مسلح آدمی نے کہا، یار میں تمہارا کزن ہوں، تمہارا دوست ہوں، محلے دار ہوں، تم مجھ سے کوئی بھی رشتہ جوڑ سکتے ہو۔ ٹائیگر نے کہا تو مسلح آدمی نے اسبات کے انداز میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ مسلح آدمی نے کہا تو ٹائیگر اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ کے قریب ہی ایک بینچ پڑا تھا، گیٹ کے قریب راستہ چھوڑ کر مہندی کی باڑ لگی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں بانڈے صاحب سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ مسلح آدمی نے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سنو بھائی، اگر تم بانڈے صاحب کی بیوی کی منت کر لو تو پھر سمجھو کہ میری نوکری پکی ہے۔ ٹائیگر نے کہا، صاحب نے تو ابھی شادی ہی نہیں کی۔ مسلح آدمی نے کہا، اور پھر وہ مڑا۔ ٹائیگر نے یہ بات یہی معلوم کرنے کے لیے کی تھی۔ اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بانڈے گھر میں صرف 1-2 ملازمین کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ آدمی اندر جانے کے لیے مڑا، ٹائیگر چیتے کسی تیزی سے حرکت میں آیا، مسلح آدمی کی کن پٹی پر ایک دھماکہ ہوا اور وہ نیچے گر گیا۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ٹائیگر کے بوٹ کی نوک اس کی کن پٹی پر لگی اور اس بار اس آدمی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے اسے اٹھا کر مہندی کی باڑ کے پیچھے پھینک دیا اور پھر اس کی نبض چیک کی۔ نبض کے مطابق وہ کم از کم آدھ گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ ہاتھ کا ایک رومال بھی برآمد ہوا۔ یہ رومال اتنا تھا کہ ٹائیگر اس آدمی کے ہاتھ باندھ سکتا تھا، اور اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ اس مسلح آدمی کے ہاتھ باندھ دے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدلا۔ اسے یاد آ گیا کہ یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں اور کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، لہٰذا یہ خیال آتے ہی اس نے اس مسلح آدمی کی گردن پکڑی اور مخصوص انداز سے جھٹکا دے دیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز ٹائیگر نے خود ہی سنی تھی اور وہ مسلح آدمی تڑپنے لگا۔ اس کے بعد ٹائیگر وہاں سے اٹھا اور کمروں کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ نہایت ہی محتاط انداز سے چل رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا۔ جیب میں سائلنسر لگا ہوا مشین پسٹل موجود تھا، جو ایک لمحے سے بھی کم وقت میں جیب سے باہر آ سکتا تھا۔ ٹائیگر چاروں طرف نظریں گھماتا ہوا کمرے تک پہنچ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ اور کوئی ملازم اس گھر میں نہ ہو۔ ٹائیگر نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے میں نظر دوڑائی۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جھانکا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کمرے میں ایک آدمی بیڈ پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، اسے دروازہ کھلنے کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ٹائیگر بلی کی طرح چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر اس شخص کے قریب پہنچا تو اس شخص نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، اور پھر ٹائیگر کو وہ اپنے سامنے دیکھ کر اچھل پڑا۔ کون ہو تم؟ اس نے حیرت کی شدت سے ہکلاتے ہوئے کہا، تمہارا نام بانڈے ہے اور تم بلو سکائی ہوٹل میں سپروائزر ہو۔ ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں سے مشین پسٹل نکال لیا۔ ہاں میرا نام بانڈے ہے، لیکن تم کون ہو؟ بانڈے نے ٹائیگر کے مشین پسٹل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میرا نام ڈیتھ اینڈ ڈیتھ ہے، مطلب تو سمجھتے ہو، یعنی موت اور موت۔ ٹائیگر نے کہا، اوہ تمہارا تعلق ڈیتھ اینڈ ڈیتھ سے ہے، لیکن تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ بانڈے نے حیران ہو کر کہا، ہمارے پیشے میں کلائنٹ کا نام خفیہ رکھا جاتا ہے، جس طرح تم نے اپنی تنظیم کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو بانڈے ایک بار پھر حیرت زدہ ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ میری تنظیم کون سی ہے؟ بانڈے نے ایک بار پھر دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر اس کا ہاتھ غیر محسوس طریقے سے اپنی جیب میں گیا اور پلک جھپکنے میں اس کی جیب سے ریوالور باہر نکل آیا، لیکن ٹائیگر بھی اس کی طرف سے غافل نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی بانڈے کا ریوالور والا ہاتھ سیدھا ہوا، ٹائیگر نے اس کے ہاتھ پر فائرنگ کر دی۔ بانڈے کے منہ سے کربناک چیخ بلند ہوئی، اس کی 3 انگلیاں اڑ گئی تھیں اور انگلیوں کے ساتھ ہی ریوالور بھی دور جا گرا۔
تم نے دیکھ لیا کہ میرا نشانہ کس قدر پختہ ہے، اس لیے اگر تم نے اب کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ماتھے میں سوراخ ہو جائے گا۔ ٹائیگر نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا۔ بانڈے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر اس کے قریب آ گیا، پھر اس سے پہلے کہ بانڈے کچھ کہتا، ٹائیگر نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر مشین پسٹل کا بٹ مار دیا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، ٹائیگر نے اس کی کن پٹی پر مشین پسٹل کا دستہ مار دیا۔ اس کے ساتھ ہی بانڈے کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ ٹائیگر نے اس کمرے کی تلاشی لی تو میز کی دراز سے اسے رسی کا ایک چھوٹا سا بنڈل مل گیا۔ اس نے بانڈے کے ہاتھ پشت پر کر کے رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے بانڈے کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چوتھے یا پانچویں تھپڑ پر اس کی چیخ بلند ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھے ہونے کی وجہ سے وہ نہ اٹھ سکا۔ ٹائیگر نے اس کے گھٹنے پر ٹھوکر ماری تو اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ ہاں، تو تمہاری تنظیم کا خوبصورت سا نام کیا ہے؟ ٹائیگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو، تمہیں جس نے بھی بھیجا ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر بھیجا ہے۔ میرا کسی بھی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بانڈے نے مضبوط سے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں کس قدر قوت برداشت ہے، ٹائیگر نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے بعد اس نے جیب سے ایک لمبے پھل والا چاقو نکال لیا۔ تمہارا تعلق ڈیتھ اینڈ ڈیتھ سے تو نہیں ہے؟ بانڈے نے کہا۔ یہ بات تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیتھ اینڈ ڈیتھ پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم ہے، ان کا کام صرف کلنگ ہے، اس طرح پوچھ گچھ وہ نہیں کرتے، بانڈے نے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بانڈے، تم ایک ذہین آدمی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ ایک ذہین آدمی میرے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب دے دو، ٹائیگر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر، تم ایسے سوالات کر رہے ہو جو میری سمجھ سے بالا تر ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں؟ بانڈے نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا، اور پھر اس کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اگلے ہی لمحے کمرہ بانڈے کی دل خراش چیخ سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر کے چلائے ہوئے خنجر نے بانڈے کی ایک آنکھ نکال کر فرش پر پھینک دی تھی۔ بانڈے بندھا ہونے کے باوجود تڑپنے لگا۔ ٹائیگر نے ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ کا انگوٹھا اس کی زخمی آنکھ پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ بانڈے کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے زبردستی روح کھینچی جا رہی ہو۔ ایسی تکلیف اسے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ درد اس قدر شدید ہو گیا کہ بے اختیار اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ٹائیگر نے اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا کر بانڈے کے ماتھے پر ابھرنے والی رگ پر ہلکی سی انگلی ماری تو اس کی دردناک چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو پھر میں تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا، اور جو عذاب تم اب بھگت رہے ہو اس میں دوگنا اضافہ ہو جائے گا۔ بولو، دو گے میرے سوالوں کا جواب؟ ٹائیگر نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، پوچھو پوچھو، بانڈے نے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ تم کس تنظیم کے لیے کام کرتے ہو؟ ٹائیگر نے بدستور کرخت لہجے میں کہا۔ ہاٹ لائن، بانڈے نے اپنی تنظیم کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ ہاٹ لائن، اس کے متعلق تفصیلات بتاؤ، ٹائیگر نے اس کی آنکھ پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے جس کی جڑیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس تنظیم کا کام حکومتوں کے راز چرانا، حکومتیں ختم کرنا، دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا، اسمگلنگ کرنا، اور اس کے علاوہ جو بھی بڑا کام ہو، یہ تنظیم انتہائی خفیہ طریقے سے سر انجام دے دیتی ہے، بانڈے نے لاشعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ اس تنظیم کی تفصیلات اور ہیڈ کوارٹر وغیرہ کی تفصیلات بھی بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ ہمیں ایشلے کنٹرول کرتا ہے جو کہ بلو اسکائی کا مینیجر ہے۔ ایشلے پر مادام فریگی حکم چلاتی ہے، اور مادام فریگی کسی بلیک چیف کے ماتحت ہے۔ بلیک چیف کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، وہی ہاٹ لائن کا اصل باس ہے، اور تنظیم کے تمام افراد اس کا نام ہی سن کر لرز جاتے ہیں۔ بلو اسکائی ہوٹل کے علاوہ بلیک ڈریم نائٹ کلب بھی ہاٹ لائن کی ملکیت ہے۔ اس نائٹ کلب کے تہہ خانوں میں ہاٹ لائن نے اپنا ٹارچر سیل بنایا ہوا ہے، جہاں ہاٹ لائن کے دشمنوں
اور ایسے افراد کو جنہیں ہاٹ لائن کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہاٹ لائن کے 3 دشمن وہاں پہنچائے گئے ہیں۔ باس ایشلے ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے گیا ہے۔ پوچھ گچھ کے بعد ان دشمنوں کو بھی اذیت ناک طریقے سے ختم کر دیا جائے گا۔ بانڈے نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا، ان 3 افراد کی ہاٹ لائن سے کیا دشمنی ہے؟ ٹائیگر نے اس سے پوچھا۔ بلیک چیف نے بتایا ہے کہ بہت سے دشمن لیرانی آ رہے ہیں۔ دشمنی کی وجہ بلیک چیف نے بھی نہیں بتائی، اس لیے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ان افراد کی ہاٹ لائن سے کیا دشمنی ہے۔ بانڈے نے کہا، بلیک ڈریم نائٹ کلب کا راستہ کہاں ہے؟ ٹائیگر نے اس سے پوچھا۔ 2 راستے ہیں، ایک تو باس ایشلے کے آفس سے جاتا ہے اور دوسرا کلب کے ساتھ والی گلی سے جاتا ہے۔ اس گلی میں تمام رہائشی مکان کلب ملازمین کے ہیں اور ان ملازمین کا تنظیم سے بھی تعلق ہے، بانڈے نے کہا، اور اس کے بعد اس نے راستوں کی تفصیل بھی بتا دی۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ وہ بانڈے سے جو کچھ پوچھ سکتا تھا پوچھ چکا ہے۔ اب اس کا ٹارگٹ ایشلے تھا اور ایشلے تک جلد از جلد پہنچنا بھی ضروری تھا، کیونکہ نہ جانے کون سے 3 افراد اس کی قید میں تھے۔ اس لیے خنجر اس نے بانڈے کے کپڑوں سے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا اور پھر اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل نظر آیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں فائرنگ کی آواز گونجی اور بانڈے کی چیخ بلند ہوئی۔ گولیاں اس کے دل میں جا لگی تھیں۔ بانڈے بندھا ہونے کے باوجود تڑپنے لگا، لیکن اب ٹائیگر کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کے مرنے کا نظارہ کرتا۔ وہ تیزی سے اس کمرے سے باہر آ گیا، آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں اپنی کار تک پہنچا اور پھر اس کی کار تیز رفتاری سے بلیک ڈریم نائٹ کلب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ کے دوران ہی اس نے ماسک میک اپ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ وہ نائٹ کلب پہنچا تو اس وقت ہال میں بہت ہی کم لوگ موجود تھے، کیونکہ یہ نائٹ کلب تھا اس لیے یہاں رات کو ہی رونق دکھائی دیتی تھی۔ یس سر۔ ٹائیگر کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر گرل نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ مجھے بلیک چیف نے بھیجا ہے، مجھے فوری طور پر ایشلے سے ملنا ہے اور بلیک چیف کا انتہائی خفیہ اور اہم پیغام دینا ہے، اور ہاں، کسی اور کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایشلے سے ملنے آیا ہوں۔ ٹائیگر نے انتہائی پراسرار انداز میں کہا تو کاؤنٹر گرل پریشان ہو گئی۔ لیکن سر، کاؤنٹر گرل نے کچھ کہنا چاہا لیکن ٹائیگر نے اس کی بات کاٹ دی۔ بلیک چیف کو معلوم ہے کہ ایشلے اس وقت اس پوائنٹ پر موجود ہے اور بلیک چیف نے مجھے تہہ خانے کا راستہ بھی سمجھا دیا ہے جو ایشلے کے آفس سے جاتا ہے۔ ٹائیگر نے جلدی سے کہا، اوکے سر، میں آپ کو باس کے آفس میں بھجوا دیتی ہوں۔ کاؤنٹر گرل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے کونے میں کھڑے ہوئے ایک مسلح آدمی کو اشارے سے قریب بلایا۔ یہ باس کے خاص مہمان ہیں، انہوں نے باس کے آفس میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنا ہے، تم انہیں باس کے آفس میں پہنچا آؤ، کاؤنٹر گرل نے مسلح آدمی سے کہا۔ یس مس، آئیے سر، مسلح آدمی نے پہلے کاؤنٹر گرل سے اور پھر ٹائیگر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ حالات کے مطابق اس نے ایک بات بنا لی تھی جس کی وجہ سے وہ ایشلے کے کمرے تک آسانی سے پہنچ رہا تھا، ورنہ اس کمرے تک پہنچنے کے لیے اسے کئی افراد کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑتا۔ مسلح آدمی کے ساتھ چلتا ہوا وہ ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کے قریب ہی ایک گرانڈیل افریقی بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے دونوں کو گھور کر دیکھا۔ روشو، یہ باس کے مہمان ہیں اور انہوں نے باس کا انتظار کرنا ہے، ٹائیگر کے ساتھ آنے والے نے کہا۔ لیکن باس نے تو آج آفس نہیں آنا، روشو نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم جاؤ، میں روشو سے بات کرتا ہوں، ٹائیگر نے اپنے ساتھ آنے والے سے کہا۔ اوکے سر، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔ سنو، میں بلیک چیف کا آدمی ہوں اور بلیک چیف کا ایک ایسا پیغام لایا ہوں جس کے بارے میں مادام فریگی کو بھی نہیں بتایا گیا۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولنے کی کوشش کی تو اپنے انجام کے بارے میں تم خود سوچ سکتے ہو، ٹائیگر نے اس مرتبہ سخت لہجے میں کہا تو روشو خوف زدہ سا ہو گیا۔ بانڈے نے اسے بتایا تھا کہ اس کلب کے تقریباً تمام ملازمین ہی ہاٹ لائن سے تعلق رکھتے تھے۔ اوکے سر، اوکے، آپ اندر تشریف لے جائیں، روشو نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ بلیک چیف کا کوئی آدمی یہاں آیا ہوا ہے، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، اوکے سر، مجھے معلوم ہے سر، روشو نے سر کی تکرار کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے مؤدبانہ انداز میں کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ ٹائیگر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ اندر سے ہی بند کر لیا۔
اس طرح کرنے سے اب کسی کے بھی اس کمرے میں آنے کا امکان نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ باس کا کمرہ تھا، اس لیے کوئی کمرے کے دروازے کو توڑنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ٹائیگر آفس ٹیبل کی طرف بڑھا۔ آفس ٹیبل پر ہی بجلی کا ایک بورڈ نصب تھا۔ اس بورڈ پر 2 سفید رنگ کے اور 2 سبز رنگ کے بٹن تھے۔ ٹائیگر نے سبز رنگ کے دونوں بٹنوں کو بیک وقت پریس کیا تو 20 سیکنڈ بعد ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی قد آدم الماری ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک خلا نظر آنے لگا۔ ٹائیگر اس خلا کی طرف بڑھا۔ خلا کی دوسری طرف سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹائیگر سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک گیلری میں ہوا۔ گیلری کے دونوں جانب دروازے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ گیلری آگے جا رہی تھی۔ ٹائیگر آگے بڑھا۔ چند قدم چلنے کے بعد ٹائیگر ایک دروازے پر رک گیا۔ پھر اس نے اس دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑے سائز کا کمرہ تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں بہت سی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے 3 کرسیوں پر 3 افراد موجود تھے، جو کہ ان کرسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 افراد بے ہوش تھے، جبکہ ایک ہوش میں دکھائی دیتا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ بے ہوش افراد میں سے ایک کی ٹانگ کٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں بے ہوش آدمی اسرائیلی دکھائی دے رہے تھے، اور ان 3 افراد کے علاوہ ایشلے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ ایشلے کا تفصیلی حلیہ اسے بانڈے نے بتایا تھا، اس لیے ٹائیگر نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ اسرائیلیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے بارے میں ٹائیگر کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ کرنل ڈیوڈ ہے۔ اس آدمی کے قدموں میں بھی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس نے جوسر ٹائپ کی ایک مشین کو اس آدمی کے پیر سے لگایا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے ایک نظر میں ہی اس سارے منظر کا جائزہ لے لیا تھا۔ وہاں موجود سب افراد ٹائیگر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ کون ہو تم؟ ایشلے نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ تم یقیناً ایشلے ہو۔ ٹائیگر نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ ایشلے نے ٹائیگر کے سوال کا جواب دیا اور ساتھ اپنے سوال کو بھی دہرایا۔ مجھے رہنے دو، یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ ٹائیگر نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کے پاؤں میں جوسر جیسی مشین فٹ تھی، جس نے پہلے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، لیکن اب وہ آنکھیں کھول کر حیرت سے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام کرنل ڈیوڈ ہے اور یہ اسرائیلی کسی ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ ایشلے نے کہا تو ٹائیگر نے اثبات کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا تھا۔ سوال جواب بھی کر لیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ ٹائیگر نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ایشلے اس کی بات کا جواب دیتا، کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور کمرہ تیز فائرنگ سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے اوپر کی جانب چھلانگ لگائی، جس کی وجہ سے گولیاں اس کے نیچے سے نکل گئیں۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی اس نے چیخوں کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ یہ آوازیں ایشلے کے 2 ساتھیوں کی تھیں جو فائرنگ کی زد میں آ گئے تھے۔ ایک تو وہ آدمی تھا جو کرنل ڈیوڈ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے بلند ہوتے ہی کمرے میں داخل ہونے والوں پر نظر ڈالی۔ کمرے میں ایک سمارٹ اور چست سی لڑکی داخل ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے علاوہ 4 مرد اور بھی تھے، اور وہ سب جدید اسلحے سے مسلح تھے۔ چونکہ انہوں نے کرنل ڈیوڈ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے آدمی کو ہٹ کیا تھا، اس لیے ٹائیگر کے اندازے کے مطابق یہ کرنل ڈیوڈ کے ساتھی تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے ٹائیگر کے اس خیال کی بھی تصدیق ہو گئی، کیونکہ ایشلے اور اس کے ساتھیوں نے آنے والوں پر فائر کھول دیا، لیکن وہ سب برق رفتاری سے فرش پر گر گئے اور گرتے ہی رولنگ کرنے لگے۔ پھر اسی لمحے یکے بعد دیگرے 3 دھماکے ہوئے اور کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ ٹائیگر جو چھلانگ لگانے کے بعد واپس ایک کونے میں آ گرا تھا اور دونوں گروپس کی لڑائی دیکھ رہا تھا، کو اس دھوئیں میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سانس روکنے کی کوشش کی، لیکن اسے دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اندھیرا اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ کرنل ڈیوڈ ایشلے کی کوٹھی کے گیٹ پر رک گیا تھا، جبکہ ٹینا کار آگے بڑھاتی چلی گئی۔ کافی دور آگے جانے کے بعد اس نے کار واپس موڑی۔ اب کرنل ڈیوڈ گیٹ پر موجود نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اندر جا چکا ہے۔ ٹینا نے اس کوٹھی سے کچھ فاصلے پر کار روک دی۔ اب اس کی نظریں گیٹ پر لگی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک اسے ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑی۔ ہمیں ایکشن گروپ کی سخت ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور پھر اس نے اپنا سیل فون نکالا
اور تیزی سے نمبرز پریس کرنے لگی۔ یس، پیٹر اسپیکنگ۔ رابطہ ہونے کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ پیٹر، میں ٹینا بول رہی ہوں۔ ٹینا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مدام۔ دوسری طرف سے پیٹر کا لہجہ مودبانہ ہو گیا تھا۔ پیٹر، میں اس وقت ساؤتھ کالونی کی کوٹھی نمبر 11 کے قریب موجود ہوں، جبکہ باس اندر گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے تم ٹونی اور مارکل کو ساتھ لے کر یہاں پہنچ جاؤ، اور ہاں، مکمل تیاری کے ساتھ آنا۔ ٹینا نے پیٹر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے مدام، ہم چند منٹوں میں ساؤتھ کالونی پہنچ رہے ہیں، دوسری طرف سے پیٹر نے کہا۔ اوکے، ٹینا نے کہا اور کال کاٹ دی اور سیٹ واپس جیب میں رکھ لیا۔ کرنل ڈیوڈ اندر گیا ہوا تھا اور ٹینا بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اپنی رسٹ واچ پر جا رہی تھیں۔ پھر اسے پیٹر، ٹونی اور مارکل نظر آئے۔ وہ پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ کالونی تک وہ ٹیکسی میں آئے تھے اور ٹیکسی سے اترنے کے بعد ٹینا کی کار کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قریب آنے پر تینوں نے ٹینا کو مودبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر ٹینا کے اشارے پر وہ کار میں بیٹھ گئے۔ باس کو اس کوٹھی کے اندر گئے کافی دیر ہو چکی ہے، ہم نے اس کوٹھی میں داخل ہونا ہے، کیا تم مکمل تیاری کر کے آئے ہو؟ ٹینا نے پیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس مدام، ہم مکمل تیاری کر کے آئے ہیں، پیٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹینا نے کار آگے بڑھائی اور کوٹھی نمبر 11 کی سائیڈ گلی میں آ گئی۔ سائیڈ گلی میں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سائیڈ گلی میں کچھ فاصلے پر عقبی گلی بھی تھی۔ ٹینا نے کار اس عقبی گلی سے کچھ پہلے روک دی، پھر وہ چاروں عقبی گلی میں داخل ہوئے۔ یہ کوٹھیوں کی بیک سائیڈ تھی، یہاں دیواریں کافی بلند تھی۔ کوٹھی نمبر 11 کی دیوار پر تو خاردار تار بھی لگی ہوئی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس میں سے برقی رو بھی گزر رہی ہوگی۔ دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوہے کے پول لگے ہوئے تھے جن میں سے یہ خاردار تار گزر رہی تھی۔ رسی ہے نا تمہارے پاس؟ ٹینا نے پیٹر سے پوچھا۔ یس مدام، رسی، آنکڑا، دستانے اور کٹر سب کچھ ہے، پیٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، اب تم دیوار پر چڑھ کر خاردار تار کاٹ دو، ٹینا نے کہا تو پیٹر نے ٹونی کی طرف دیکھا۔ ٹونی نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رسی کا ایک بنڈل نکال کر اسے دے دیا۔ اس کے بعد اس نے لوہے کا ایک آنکڑا بھی پیٹر کو دیا۔ پیٹر نے رسی کے ایک سرے کے ساتھ آنکڑا باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک پول کے نیچے آ کر اس نے ماہرانہ انداز میں رسی کو اوپر کی طرف اچھالا۔ آنکڑا اڑتا ہوا پول میں جا پھنسا۔ پیٹر نے داد طلب نظروں سے ٹینا کی طرف دیکھا۔ گڈ، ٹینا نے پیٹر کی خواہش کے مطابق اسے داد دیتے ہوئے کہا تو وہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے جیب میں سے دستانے نکال کر پہنے اور پھر رسی پکڑ کر بندر کی طرح اوپر چڑھنے لگا۔ خاردار تار کے قریب پہنچ کر وہ رکا۔ اس نے دوسری جانب کا جائزہ لیا، وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے رسی چھوڑ کر جیب میں ہاتھ ڈال کر کٹر نکالا اور ہاتھ بڑھا کر خاردار تار کاٹ دی۔ کٹی ہوئی تار کا ایک حصہ ایک پول سے اور دوسرا حصہ دوسرے پول سے باندھ دیا۔ پھر اس نے نیچے والوں کو اشارہ کیا تو وہ بھی ایک ایک کر کے اوپر آ گئے۔ ان سب نے ہی دوسری طرف کا جائزہ لیا اور رسی کھینچ کر دوسری طرف لٹکا دی اور پھر وہ نیچے اتر آئے۔ اب ان سب نے مشین پسٹل نکال لیے۔ ان کے پاس مشین پسٹل پر سائلنسر بھی فٹ تھے اور وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ وہ درختوں اور پودوں کی آڑ لے کر چل رہے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں مین گیٹ دکھائی دیا۔ مین گیٹ پر چند مسلح افراد نظر آ رہے تھے۔ ٹینا نے پیٹر کی طرف دیکھا اور وہ باڑ کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئے۔ ان پر گیس کیپسول فائر کرو، ٹینا نے دھیمی آواز میں پیٹر سے کہا تو اس نے گیس پسٹل نکال لیا۔ پھر اس نے گیس پسٹل کا رخ گیٹ کی طرف کر کے ٹریگر پر دباؤ ڈالا تو ان سب نے اپنے سانس روک لیے۔ سٹک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیکھا کہ گیٹ پر کھڑے ہوئے آدمی یکے بعد دیگرے نیچے گرتے چلے گئے۔ ٹینا اور اس کے ساتھی تقریباً 1.5 منٹ تک سانس روک کر بیٹھے رہے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سانس لیے اور کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ گیس کی وجہ سے اس گھر میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محتاط تھے۔ وہ گیٹ پر موجود افراد کو نظر انداز کر کے کمروں تک پہنچے اور کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ انہوں نے تمام کمرے دیکھ لیے لیکن کسی بھی کمرے میں انہیں کوئی آدمی نہیں ملا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، گیٹ والے افراد سے ہی پوچھنا پڑے گا، ٹینا نے پریشان لہجے میں کہا۔
کیونکہ کرنل ڈیوڈ کو کمروں میں سے کسی کمرے میں لازمی ہونا چاہیے تھا، اور پھر سب گیٹ پر آ گئے۔ گیٹ کے قریب 4 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ٹینا نے چاروں کو غور سے دیکھا۔ ایک کو یہاں پڑا رہنے دو اور باقی 3 کو اندر کمرے میں لے چلو، ٹینا نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ تو ان تینوں نے ایک ایک آدمی کو اٹھا لیا اور پھر وہ ایک کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے تینوں افراد کو فرش پر پٹخ دیا۔ پہلے اس آدمی کو ہوش میں لے آؤ، ٹینا نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یس مدام، پیٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال لی جو کہ پرفیوم کی بوتل جیسی تھی۔ پیٹر نے اس شیشی کا ڈھکنا کھول کر شیشی اس آدمی کی ناک سے لگائی۔ 10 سیکنڈ بعد اس نے شیشی ہٹا کر جیب میں رکھ لی۔ اس کے تقریباً 20-25 سیکنڈ بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ 1 منٹ بعد وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔